program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, बड़ा ही अहम मसला है जो आज डिस्कस करना है। आप जानते हैं गुलकार को जिसका नाम मलकू है और उसका एक गाना बड़ा ही मशहूर है और गाने के बोल हैं रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। इसी मलकू ने कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया कि गाना गाया जाए कैदी नंबर 804 पर, और ये ऐसा गाना था कि गाना किसी और ने लिखा, इसके बोल कोई और थे, बस सिर्फ एक लाइन डाल दी कैदी नंबर 804, तकरार कर दी पूरे गाने में कैदी नंबर 804। चूंकि लोग इस वक्त दीवाने हैं मुर्शद के, इमरान खान के, लिहाजा गुड्डी चढ़ गई। अब इन वारदातियों ने यह प्रोग्राम बनाया कि अब इस सारे मामले को बैरून मुल्क जाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों से कैश करवाया जाए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के दीवाने हैं। मुर्शद का नाम लेकर आप कोई प्रोडक्ट उनको भेज दे वो खरीदने के लिए तैयार होते हैं। लोगों ने तो परफ्यूम पर भी कैदी नंबर 804 बनाकर बेच दिया और गोल्ड की डब्बी की पिछली तरफ भी कैदी नंबर 804 लिखकर सिगरेट के कश में उड़ा दिया। तो नाज़रीन, जब ये वारदातियां इकट्ठे हुए, इनकी एक टीम है, एक का ताल्लुक मैनचेस्टर से है। हम अपनी स्क्रीन पर कई साल पहले के उनके अखबारात में छपे हुए तराशे दिखाएंगे कि जिससे अंदाजा होगा कि वो एक टीवी चैनल बर्बाद करने के बावजूद लाखों करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर होकर अब दुबई में, कराची में, लाहौर में बड़े बड़े बंगले खरीद कर मजे उड़ा रहे हैं। किसी जमाने में ये किसी नजरियात से मुंसलिक नहीं थे। फिर जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो इन्होंने एक ओवरसीज फोरम के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया। उसमें हर ओवरसीज पाकिस्तानी से 10 पाउंड लिए गए, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया और ये भी नहीं बताया गया कि मलिक साहब ने ये वो पैसे कहां खर्च किए। हाँ, अलबत्ता फेसबुक पर जब बुर्ज खलीफा के फ्लैट्स की तस्वीर लगाते हैं तो कुछ अंदाजा होता है कि गरीब ओवरसीज पाकिस्तानियों की कमाई है जो बुर्ज खलीफा के फ्लैटों की बुनियादों में खून पसीना उनका बहा हुआ है। वहां से बड़े बर्थडे भी करते हैं, बड़े बड़े। इन सब ने एक प्रोग्राम बनाया, इनमें और भी लोग शामिल, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा और अपनी टीम को यह भी बताऊंगा, कहूंगा, हिदायत करूंगा कि मैनचेस्टर वाली पूरी फाइल खोल दे और अगली आने वाली किस्तों में बाकायदा अखबारात के तराशों के साथ, लोगों के इंटरव्यूज के साथ, लोगों के खानदान के बारे में ख्यालात के साथ आपके सामने ये सारी कहानी रखूंगा। हुआ क्या कि मलकू को बुक किया गया और उसको ये कहा गया कि तुम्हारे 20 से ज्यादा शो यूके में कराएंगे और बड़ी टिकटें बिकेंगी, बड़ा बड़ा शो होगा। लेकिन आखिरकार होता तो वही है जो खुदा की जात चाहती है, जो अल्लाह की जात उनको नीचा दिखाने के लिए करना चाहती है। तो चूंकि ये नीयत के खराब थे, इमरान खान के नाम पर लंदन के प्रमोटर ने, जिनके वालिद साहब जिनको डैडी कहा जाता था और वो टूटिंग में एक वीडियो सेंटर के मालिक थे, बड़े ही नेक नाम शख्स थे, एक भाई थे इनके पिया जी के नाम से मशहूर थे। पिया जी भी बड़े नेक नाम थे, प्रमोटर थे, ड्रामे कराते थे। अचानक क्या सूझी कि शौकत खानम अस्पताल के नाम पर टी शर्ट्स भी बेचे जाएंगे और टी शर्ट्स को बेचकर, इमरान खान की चीजों को बेचकर उसके पैसे शौकत खान। हमने जब शौकत खानम अस्पताल से राब्ता किया तो उन्होंने किसी भी किस्म के इनके साथ मुआहदे की तरदीद की और ये भी कहा कि ये जो भी चैरिटी शौकत खानम के नाम पर इकट्ठी करेंगे वो इलीगल होगी और उसका शौकत खानम के नाम से कोई तल्लुक नहीं होगा, शौकत खानम के इदारे से कोई तल्लुक नहीं होगा। इमरान खान ने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी कि किसी किस्म का ऐसा प्रोग्राम किया जाए जहां उनके नाम की टी शर्ट्स, उनके बैट्स, उनकी यादगारें बेचकर जो है बड़ी भारी कीमत पर शो की टिकटें बेचकर जो है पैसा इकट्ठा किया जाए और उसमें से ये कहा जाए कि ये पैसा शौकत खानम को दिया जाएगा। ये सरासर झूठ था। हम खामोश रहे, हमने देखा कि आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर अवाम ने भी इनको अक्सर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के कारकुनान ने और दूसरे जितने भी लोग यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने इनके प्रोग्रामों की टिकट खरीदने से इनकार कर दिया और मेरी आखिरी इतला तक जो है हाई रकम के प्रोग्राम में
جو ایک ملک صاحب وہ بھی ایک ملک صاحب کروا رہے ہیں، میری تو ان سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ ان کی ٹکٹیں جو ہے 65 ٹکٹیں بکی اور مختلف لوگوں کو وی آئی پی ٹکٹس کے پیکٹ بھیج کر انوائس بھیج دیتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں فری ٹکٹ ہے، آپ نے لڑکوں کو لے کے آنا ہے، اور بعد میں ان کو انوائس بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ساری بات۔ تو اس میں جو ہے یہ سارا سلسلہ چلا، اور اس سلسلے کو آخر کار کہانی کہاں جا کے اچھا اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، کچھ ایسے صحافی ہیں جو صحیح طرح سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے، وہ خود بخود ساختہ طور پر ٹکٹوں کے عوض 20 50 ٹکٹوں کے عوض اس کے خود ساختہ پروموٹر بن گئے۔ آپ پوچھیں کہ صحافی کا کیا کام ہے کسی کے جو شو کا پروموٹر بن جانا؟ اپنے وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹی وی چینلز پہ یوٹیوب پہ وہ بیٹھ کے تو ملکوں کے شو کی پروموشن شروع کر دی، لیکن جب دیکھا کہ تختہ تو الٹ گیا ہے، پھٹا تو گر گیا ہے، اور اب پھانسی گھاٹ کی طرف جانے والا پروگرام بننا ہے، اور لوگوں نے جوتے پکڑ کر حال میں ان کی ٹھکائی کرنی ہے، تو پھر انہوں نے ایک نیا ڈرامہ کیا۔ اب نیا ڈرامہ میں آپ کو سنانے والا ہوں، صرف کہانی میں نے یہ ساری تمہید اسی ڈرامے کو سنانے کیا انہوں نے کہ پہلے ایک خبر چلائی ایک یوٹیوب چینل پر کہ جی وہ جو ہے نا ملکوں پر ای سی ایل میں ان کا نام ڈال دیا گیا اور ان پر پابندی لگ گئی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک ویڈیو چلائی کہ ایئرپورٹ پر آئے ہیں اور ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے قابل احترام وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، وہ بھی ساتھ تھے۔ میں حیران ہوں کہ ان کو بھی اصل حقائق کا نہیں پتہ چل سکا، ان کو بیوقوف بنایا گیا، اور وہاں پر آ کر انہوں نے پریس کانفرنس ٹائپ کی کہ ملکوں کو لندن جانے سے روک دیا گیا ہے اور اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے۔ ہم نے یہ خبر سنتے ہی جو ہے اپنے ذرائع سے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا تو ہمیں بڑی ہی مزہ خیز باتیں سننے کو ملی۔ نمبر 1، انہوں نے یہ کہا ایف آئی اے والوں نے کہ آپ ملکوں کو یہ دیکھیں کہ وہ پریس کانفرنس کہاں کر رہے ہیں، وہ ایف آئی اے کے کانٹریکٹ سے پیچھے ہے، ابھی انہوں نے بورڈنگ کارڈ ہی نہیں لیا تو وہ کہتے ہیں مجھے جانے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے بتایا ایف آئی اے کے ایک سینئر اہلکار نے کہ جب کوئی بورڈنگ کارڈ لے کر ہمارے کاؤنٹر پر آتا ہے تو پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو آگے جانے دیا جائے گا یا نہیں۔ عام طور پر لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، پہلے آپ اپنے ایئر لائنس کے کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، سامان پلواتے ہیں، سامان بھجواتے ہیں، بورڈنگ پاس لے کر پھر ایف آئی اے کے کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو آف لوڈ کیا جائے گا یا آپ آن بورڈ طیارے میں بٹھا دیے جائیں گے۔ دیکھیں کیسی مزے کی بات ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بورڈنگ پاس لیا ہی نہیں تو خود ہی کہہ دیا جی میرا نام ای سی ایل میں ہے، اور وہ ایف آئی والے بھی ہنس رہے ہیں، اور وہ جو فوجی ترجمان ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کام اب ہم پہ ڈال دیتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں۔ انہوں نے مجھے یہ تک کہا، ایک پاکستان کی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر سے میری بات ہوئی، حالانکہ میں خود بھی زیر تاب ہوں، لیکن کچھ دوست تو ایسے ہیں جو بات کر دیتے ہیں اور بات بتا دیتے ہیں، تو ان سے کسی سے ایک بات ہوئی تو انہوں نے کہا سنگرز کو، فنکاروں کو، اور اس طرح کے میر عالم لوگوں کو، میر عالم بھی کسی خاص لوگوں کو کہا جاتا ہے، ہم نہیں روکتے، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا، 4 گانے گائیں گے، 2 گالیاں کھائیں گے، 2 پھول برسیں گے، 4 روپے کما کے واپس آ جائیں گے، ہمارا کیا جائے گا، فوج کے خلاف تو کوئی ترانہ نہیں جا رہے، لہٰذا ہم نے ان کو۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ان کے رابطے میں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لندن چلے جائیں تو ہم ان کو جہاز میں بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اصل کہانی تو ہے کہ پروگرام بکا ہی نہیں، ٹی شرٹیں بکی نہیں، سارا پروگرام تو گیا وڑ، اور وڑ پروگرام والے آج کل جو ہے ہمارے محترم ایم این اے جو ہے مروت صاحب، وہ بھی یہاں پر آج کل لندن میں موجود ہیں، ان سے بھی انہوں نے وہ اپنی ایک نام نہاد سی پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کہلوا لی، حالانکہ ان کو بھی اصل حقائق کا نہیں پتا، نہ وہ روکنے والوں میں نہ وہ چھوڑنے والوں میں، وہ تو ایک سیدھے سادے آدمی ہے، پی ٹی آئی کے مخلص ورکر ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں جو بہترین اور پکی بات ہوتی ہے۔ نہ عمران خان کو پتا کہ اس قسم کا کوئی پروگرام ہوا ہے۔ اگر میرے اس ولاگ کے بعد یہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے بورڈنگ پاس لیا تھا، اس تاریخ کو لیا تھا، اس وقت لیا تھا، اور اس کے بعد پاسپورٹ پر سٹیمپ لگا کر ان کو واپس بھیجا گیا، تو میں ان کی شاگردی اختیار کر لوں گا۔ ان کے وہ ٹھیکیدار صحافی جن میں ہمارے بڑے پیارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، سمر ٹی وی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی بہت اس میں محنت کی ہے، اور وہ مانچسٹر والے ملک صاحب جن کے بارے میں بے شمار خبریں اخباروں میں چھپی ہوئی ہیں، اور ان کے بہت بین ہے کئی چیزوں پہ وہ کام کرنے پہ، بزنس کرنے پہ، تو ان کے بھی انہوں نے ٹکٹ بکوائے اور لوگوں کو بیوقوف بنوایا،
اور اب جو ہے یہ سارے سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہوگا کیا, کریں گے کیا. کسی کو ٹکٹیں واپس کرنی پڑ رہی ہیں, کسی سے گاڑیاں پڑ رہی ہیں, کسی سے چکر پڑ رہے ہیں, کسی سے جوتے پڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد پروگرام, اچھا ایک اور بڑی اہم بات میں آپ کو, میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتا ہوں. اگر یہ لے اس کا جواب تو میں حاضر ہوں, میرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اگر یہ اس کا جواب لیں. نمبر 1, بورڈنگ پاس ایشو نہیں ہوا تو ای سی ایل میں نام کیسے چلا گیا. نمبر 2, ملکوت جو تھے وہ دسمبر میں وہاں پروگرام کر رہے تھے فرانس میں, اور یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال جو ہے وہ ان کا نام ڈالا گیا ہے ای سی ایل میں, پچھلے سال کا کہہ رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مارچ کو ان کا نام ڈالا گیا ہے. 6 مارچ کو جو ای سی ایل میں ان کا نام ڈالا گیا ہے, ان کے بقول اس کی کوئی کاپی دکھا دے کہ یہ کاپی ہے, اس کی کاپی مل جاتی ہے وزارت داخلہ سے. اصل بات سر یہ ہے کہ پروگرام بکا نہیں, پروگرام فلاپ ہونے جا رہا تھا, بےزتی بڑی سخت تھی, 21 پروگرام تھے اور اس کو پورا کرنا, کور کرنا عمران خان کے نام پر بڑی سخت بےزتی کا کام تھا. تو یہ ہے ناظرین اصل کہانی ملکو کے پروگرام کی چس کی. وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. اچھا اب آگے ہم چلتے ہیں کہ سپانسرشپ کیا تھی. لوگوں سے 20-20 ہزار پاؤنڈ کے سپانسر دیے. وہ جو مانچسٹر والے ملک صاحب ہیں انہوں کو کوئی اب تختی دوات بھی ادھار نہیں دیتا. اب انہوں نے ملکو کے نام پر, بلکہ عمران خان کے نام, یہ سارا لوٹ مار کا جو پروگرام تھا نا اصل میں یہ تھا عمران خان کے نام پر. عمران خان بیچارہ جیل میں بیٹھا, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے. وہ گانے بھی نہیں سنتا, وہ تو قرآن پاک کی تفہیم پڑھ رہا ہے جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں. تو یہ سارا پروگرام ایک وکیل صاحب کو آگے لگا کے اس طریقے سے ترتیب دیا جا رہا تھا کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ملکو بڑا وی آئی پی گلوکار ہے اور ملکو کو جو ہے نا وہ پاکستان کی حکومت باہر نہیں جانے دے رہی. اگر وہ نہیں جانے دے رہی تو وہ چھتر پتر بھی کر سکتے ہیں, چھتر پولا بھی کرا کے وہیں پہ بھی بٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ تو خود بڑے مصروف ہیں, ان کے معاملات کچھ اور ہیں, وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں الجھتے میری اطلاع کے مطابق. آگے آپ خود سمجھدار ہیں, لہذا ساری کہانی کا بانڈا جو ہے, ہنڈیا جو ہے چوک میں پھوٹ پڑی اور اب سب جو ہے ہاتھ مڈ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھاگا کہاں جائے, کیونکہ لوگوں کو ٹکٹوں کے پیسے بھی دینے پڑیں گے. اور مانچسٹر والے ملک صاحب جن کا ایک ٹی وی چینل بھی تھا برباد کیا, اور اب وہ جو ہے اس سوچوں میں ہے کہ سپانسر سے جو 20 سے 40 ہزار دیا ہوا ہے وہ کیسے واپس ہوگا, ٹکٹیں کیسے واپس ہوں گی, ہال کا کرایہ کیسے پورا کیا جائے گا. مجھے تو لگتا ہے پہلے کی طرح بھاگ جائیں گے دبئی میں یا گلبرگ لاہور کے حسین چوک میں ایک اور کوئی ان پیسوں سے کوئی پراپرٹی خرید لیں گے اور وہاں جا کے لوگوں کو یہ چکر دیں گے کہ ہم یہاں ٹی وی اسٹیشن بنا رہے ہیں. بہت لوگوں کو انہوں نے چکر دیا ہوا ہے, بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے جو لوگ ہیں وہ ان کو چکر دیتے ہیں کہ ہم ٹی وی چینل بنا رہے ہیں. اور آج کل تو انہوں نے کوئی ایزی منی ٹائپ کا ادارہ بھی بنا رکھا ہے, اب پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے, ایزی منی وہ کوئی ٹرانسفر کرتا ہے, پیسے ٹرانسفر کرتا ہے. میں تو حیران ہوں, لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن میں بھی آخر میں اپنی ٹیم کو کہہ رہا ہوں کہ سارے تراشے چلائے جائیں تاکہ لوگ بھولے نہ اور لوگوں کو یاد رہے کہ یہ وہی چہرے ہیں, یہ وہی وارداتیے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی عوام کو بیوقوف بناتے رہے ہیں. کبھی یہ اطاولہ کے فیس لے کر آ جاتے ہیں ریوارڈ اور ٹکٹوں کا, ایک دفعہ آبوزہ پروین کا پروگرام اعلان کر کے کینسل کروایا, عارف ہوا پتہ کیا کیا. تو اب جو ہے یہ نئے لوگ جو ہے نیا روپدار کے سامنے ان سے بچنے کی ضرورت ہے. مزید تفصیلات آتے رہیں گی, ملکو کا کیا بنے گا, ملکو کو اگر واقعی پکڑا گیا ہے تو اس کو کس طریقے سے چھتر پولا ہوگا, ساری خبریں. عمران خان کے نام کو استعمال کرنے والوں کو ہم جو ہے ان کی سرکوبی کرتے رہیں گے. اگر عمران خان ایک آواز خود دے تو ہم بھی کمپین کریں گے, ساتھ دیں گے, لوگوں کو پکڑ کر جو ہے پروگرام میں لے کر آئیں گے. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.